कैसे हैं भाईजान? जी बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। जो सुनने वाले देखने वाले उनको भी एक हफ्ता पहले गुजरी हुई ईद मुबारक। और आने वाली सारी ईदें मुबारक। सारी ईद मुबारक जी। हाँ, मतलब बिल्कुल जितनी ईदें उनकी ज़िंदगी में आइंदा आएँ आए वो सारी उनके लिए मुबारक। सारी मुबारक। और देखे ना पूरा, आप देखें जो सरकारी छुट्टी थी ना वो तो ख़त्म हो गई थी मेरा ख्याल बुध वाले दिन वो तो ईद वाले दिन ही खत्म हो गए। वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन लोग मनना से तैयार नहीं और थे। नहीं हाँ जी, हम तो पूरा हफ्ता जो है ना हफ्ता ईद मनाएंगे। हाँ जी। और इसका मतलब ये हुआ कि कल जो इतवार गुजरा है ना वो शाम तक जो ईद का चांद है वो लोग देखते रहे। अच्छा, उन्होंने तुसी चांद कहते हो? हाँ जी वो अच्छा, तो वो अच्छी खासी लंबी ईद होगी। हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह। बात ही देखें, कोई ना कोई बहाना होता है। अल्लाह ताला ने भी ये जो है ना बहाने देता है आपको, खुशियाँ बनाने के दिन दे दिए, ईद उल फितर दे दी, ईद कुर्बान दे दी, और रोज़ेदारों के लिए खुशियाँ और मसरतें जो है उसको दे दिया, और उसमें रिज़्क में बरकत दे दी। दुकानदारों की रिज़्क में बरकत वो अब तक ख़त्म नहीं हो रही। नहीं ख़त्म हो रही। फिर दूसरा वो अब आ रहा था टीवी पे कि जी रमज़ान की महंगाई जो शुरू हुई थी वो ईद भी उन्हीं की और रमज़ान भी उन्हीं का। उन्हीं का जी, बिल्कुल जी। ईद उनकी मतलब अच्छी गुजरी है। हाँ जी। और सबसे ज़्यादा खुशी तो उनकी है जी, यानी जिन्होंने अच्छी खासी केले जो है तो वो 150 वाले 250 में ईद उन्होंने दी है। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी भी आप देखें ना, मैं वो केले है अभी तक वही रेट चल रहे हैं, लेकिन अब आहिस्ता 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 सारे वापस। मसला एक और भी हो जाता है कि ईद की वजह से जो सैलरी होती है वो देती जाती है पहले तनख्वाह। हाँ जी, पहले पिछले महीने ही दे दी, वो ईद तक ख़त्म हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती और अगला महीना जो है फिर वो फिर उधारते चलते जेड़ा सी लाना नहीं। अच्छा, तो बस ये है कि ये अब आ गई है हर सब सब्जियाँ जो छुट्टियों की वजह से बीच में वो पुरानी बीच में बिकती रहती हैं। खैर चलें, ईद के दिनों में या ईद के बाद जो हालत बसों में हुई है, जो हालत जो है वो ट्रेनों में हुई है, हाँ जी, वो अल्लाह की पनाह है। हाँ जी। और इतनी जो है तौफीक हम लोगों को नहीं होती कि अगर एक ट्रेन चल रही है तो उसके हम डब्बे बढ़ा दें। इतना रश। असल में ईद पे तो स्पेशल ट्रेनें चलती थी एक्स्ट्रा जो है, अब इस मरतबा नहीं चली। वो चलती है, लेकिन ये जो रेलवे वाले हैं ना जी, अच्छा जी, वो क्या कहते हैं जी, जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा, ईद की ट्रेन चली कब चली किसी ने सुनी किसी ने देखी। अब वो आम आदमी को कोई पता नहीं होती ये ट्रेन कब गुजरनी है कब कहाँ गुजरनी है। हाँ जी, लेकिन वो असल में वजीरे रेलवे तो खुद मौजूद होते हैं, वो दफ्तर टीवी के ऊपर ना, टीवी पे भी मौजूद होते हैं, या अपने दफ्तर में। हाँ, रेल जो है वो मौजूद नहीं होती। रेल के देखे जी असल हालात उसको भी तो टीवी पे बताए ना कि भाई ये टाइम है, इस तरह जाएगी, इस तरह आएगी, और रश। और असल में इतना सिस्टम ख़राब है हमारा सार भास उसका कि मैं तो हैरान हो गया। एक मरतबा मैं पिंडी में गया तो वो पुरानी बात है, तो एक जगह लिखा हुआ था, मैंने किसी को लेने गया था, तो अपना जो होता है ना वो टिकट, क्या कहते हैं उसको, प्लेटफार्म टिकट, वो मैंने लेने, एक जगह लिखा हुआ था प्लेटफार्म यहाँ से हासिल करें। अच्छा, मैं वहाँ चला गया तो मैंने कहा ये एक प्लेटफार्म तो दे दो, वो कहता जी नाल दी विंडो तो लाओ। अच्छा, मैं कहा यार लिखिया इत्थे दे रहे हैं उत्थे, इत्थे सिखां दी हुकूमत ते नहीं आ गई, इस तरह ही आख्या वो बंदा उधर बैठा होना। गल सुनो ना। अच्छा, वो कहने लगा, जो उसने जाय किया मेरे जुमले नूं, गुस्सा नहीं मनाया, कहता जी तुसी मैनूं लगदा जलंधर नहीं गए। मैं कहा जी असी जलंधरों आए हैं गए नहीं। अच्छा, तो कहता जी जाके कभी भी जाके आप देखो ये सिखों के इलाके में ट्रेन का सिस्टम इतना अच्छा हो गया है। जी जी जी, ये मुझे पाकिस्तान रेलवे का बाऊ कह रहा है। हाँ जी, कि जनाब आप वहाँ जाएं, सीट पे सीट बैठा होगा बंदा, मुजाल है जो कोई दूसरा उसकी सीट पे बैठ जाए, नहीं बैठते। अच्छा, पूरा इंडिया आप घूम लें, आपको ट्रांजिट मिलेगा। आपने जाना जी जलंधर जाना था, आगे अमृतसर उतरना था या कहीं भी उतरना था, आप उतर जाएं, 2 दिन रहें, अगली सीट आप उसी तरह बुकिंग होगी। आप एक दिन बैठ के बुकिंग करा लें हर शहर की जी, आप आएंगे आपकी सीट उसी तरह मिलेगी, दोबारा टिकट लेने की ज़रूरत भी नहीं जी बिल्कुल। मैं जो ट्रांजिट सफ़र करना है आप रुक जाएं, रुकने के बाद आगे चले जाएं, उसके बाद रुक जाएं, फिर आगे चले जाएं। मैं हैरान हो गया कि यार हम क्यों नहीं सिख बन जाते? हम सीखे हम कुछ सीखेंगे तो सीख बने, कुछ सीखेंगे तो सीखें। अच्छा, वो बिल्कुल मुझे भी इत्तेफाक हुआ था, एक वो प्रोग्राम के सिलसिले हम लोग गए थे, तो वहाँ वाकई जो है ना बड़ा अच्छा ट्रेन का सिस्टम था। और ये सही कह रहे हैं कि वहाँ से आगे रूट भी उन्होंने बनाए हुए। हाँ, जो भी आप देखें बैठ के कंप्यूटर पे
تو آپ کہہ لیں جی میں یہاں سے چلوں گا اتنے دن کے بعد میں یہاں 10 دن رکوں گا, 10 دن کے بعد پھر دوبارہ واپس آؤں, ایک ہی دفعہ میں اپنا سارے ٹرانزٹ سارا ٹور آپ کر لیں, آپ جائیں گے آپ کو ٹکٹ اسی طرح. اور میں بتاؤں ابھی میں بھی گیا ہوا تھا عید کے کوئی دوسرے تیسرے دن مجھے لاہور جانا پڑ گیا. اچھا میں کہا جلندر گئے ہو. ہاں جی جلندر تکالا مار دے تو وہاں میں واپسی پہ میں نے بکنگ کرا لی. اچھا جی. میں نے کہا بھی اس کا رش ہونا, عید کا رش ہوتا ہے واپسی پہ, بکنگ کرا لی. میرے ساتھ ہمشیرہ بھی تھی ہماری, تو وہ ہم لوگ جو ہے بیٹھ کے ٹرین میں بیٹھے تو ہماری جو بکنگ والی سیٹ تھی ادھر ایک بندہ یہ تو پہلا ہمارا آ کے بیٹھا ہوا, اور وہ بابا تو بالکل بابا نہیں تھا, بس زیر تعمیر بابا, زیر تعمیر بابا ہونے والا سی بابا, تو ادھر 1 عمر کہہ لیں بس 2 گھنٹے باقی سی, لیکن وہ بابا اور 2 گھنٹے لیکن ہو گیا سی سیٹ تو نہ اٹھن دی. صاف ظاہر ہے وہ بلیک میلنگ بھی تو ہوتی ہے نا جی. بابا جو دیکھو بزرگوں نے جگہ نہیں دی. میں نے کہا بابا جی میں میرے تو وہی 2.5 گھنٹے چھوٹے ہو گئے. میں کہا جی یہ سیٹ اپنا معذرت بک ہے. وہ میں ٹکٹ نہیں لیا. میں کہا جی آپ ٹکٹ تو آپ نے لیا ہوگا, مجھے پتا سر میرا ٹکٹ لیا جب موت خدا جا کے تو پہلے پرنا رکھ دیں جیسے پرنا. میں کہا ٹکٹ لینا آپ مجھے پتا دکھائیں ٹکٹ آپ کا ہوگا لیکن بکنگ نہیں ہوگی نا. نہیں ٹکٹ تو ہے نا. تو بابا نے آٹا لا لیا میرے. میں کہا دیکھیں بابا جی بات سنیں, یہ جو ہے نا ریزرو سیٹ ہے. اب میں جو میرے ساتھ خاتون ہے تو ان کو میں کہاں پہ بٹھاؤں گا, میں کدھر جاؤں, میری ہماری تو بکنگ ہے. بابا اٹھن کو زمین جنبت نہ جنبت گول محمد, نہ جنبت گول محمد بن گیا. پھر میں نے کہا بابا جی دیکھیں بات سنیں, میں آپ کو بڑی عزت کر رہا ہوں, شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی اور جگہ چلیں. تسی جان دے نہیں مینوں, تسی میں نہیں جانتے نہیں, پھر میں نہیں جی بابا رہنا. ہاں جی. وہ پھر سمجھ آ گئی. پھر وہ ہمشیرہ بھی انہوں نے سنائی 2-4 ان کو کہ بھائی آپ کی وہ سیٹ تیری ہے ہی نہیں. اور اس طرح کے کیس اس گاڑی میں سنے جا رہے ہیں. جی اچھا جب بھی میں نے کبھی زندگی میں سفر کیا اس طرح کے کیس تو مسلسل, کم از کم میری سیٹ کے ساتھ نہیں ہوگا تو دوسروں کی سیٹ پہ یہی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے کہ میری سیٹ ہے, وہ کہے گا میری سیٹ. ہاں اور بعض لوگ تو اٹھتے ہی نہیں. ایک بندہ تو وہ بھی بابا ہی تھا, وہ راستے میں بیٹھ گیا تھا جی. واہ جی واہ. اس کو بڑا مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی. بیٹھے ہیں تیرا کیا لیتے ہیں. نہیں وہ اٹھ نہیں رہا تھا, راستے میں سے گزرنے کے لیے لوگ جو ہے نا, وہ ایک بندہ کھڑا سی کہتا نہیں انہوں نے نہیں اٹھنا. وہ بڑی منتیں کرے کہ آپ سائڈ پہ ذرا ہو جائیں, لنگن دیو کسی نو, تے وہ نہیں جی وہ اٹھتے ہی نہیں تھے, ضد لگا لی. آخر کار ہو سکتا اٹھا ہی نہ جاتا اسے. نہیں اٹھتا, باہروں آ گیا سی تے باہروں کی انہیں چوک کے لیتا. وہ صرف ٹی ٹی نے اٹھایا آ کے یا نہیں, بس اللہ ہی اٹھایا جی. وہ ایک اور بندہ تھا, اس نے پھر آ کے دعا مانگی یا اللہ اٹھا اسے. اس بندے کو ذرا آیا کہ اس بابے نے ایسے نہیں اٹھنا, لوگوں کو بڑی پرابلم ہے آنے جانے میں راستہ میں. اس نے اپنے ساتھ سیٹ پر بٹھا لیا. اچھا یہ بھی طریقہ کار بھی بڑا نا, بابا تو تیز نکلے آنا, بابا بلیک شیپ. اچھا خیر جی, وہ ہمارے ہاں جو ہے نا ابھی تھوڑی سی ہم بات چل رہی ہے, ٹرین پہ اکثر باتیں کرتے ہیں. خیر میں بھی سفر کرتا رہتا ہوں. ٹرین بڑا کلچر ہے نا, وہ ریل کی گاڑی. ایک زمانہ تھا انگریز نے یہ جو برانچ لائنیں ہوتی ہیں نا جی, ابھی یہ جیسے کہ بکنگ کی آپ نے بات کی ہے, ٹرانزٹ کا ایک لفظ آپ نے بولا کہ وہاں سے جو ٹرینیں چلتی ہیں وہ پورا ایک نظام ہے پورا یہ انڈیا میں. ہاں جی. اور وہاں پہ بکنگ کا, اور دوسری جو برانچ لائنیں نا ان کو انہوں نے میل جو ٹرین ہے بڑی ایکسپریس ہے اس کے ساتھ نتی کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑے اسٹیشن پر وہاں سے جب ادھر آئے گی تو ادھر سے پھر یہ جائے گی. مثلا یہ اگر وہاں پہ جی جلندھر یا کسی جگہ جا رہی ہے تو آگے اگر لائن ادھر کو جا رہی ہے بٹھنڈے کی طرف, اچھا چلو جدھر بھی, تو اس طرف کی جو ہے نا وہ بعد میں اس سے آدھے گھنٹے کے ٹائم پہ رکھی ہوتی ہے کہ یہاں کے جو مسافر اتریں گے وہ اس میں بیٹھ گئے. یہ کتنی اچھی سہولت ہے, اور یہ انگریز کے وقت سے چلی آ رہی. یہاں تک کہ ہمارے ملک میں بھی انگریز دیاں بہت ساریاں چیزاں لے لی, بہت ساری چیزیں لے ہیں, ویزے شیزے لے لینے اور کافی چیزیں لے لینے, تو وہ کم دی گل کوئی نہیں نا جی نا. اچھا انہوں نے یہ کیا تھا, ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا تھا پہلے, ہم نے خود سفر کیے ہیں, اور یہ تھا, میں ایک روٹ کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایسے بہت سارے روٹ تھے جس میں یہ کہ میل ایکسپریس اور بڑی ٹرین جو تھی اس کو اس طرح ٹائم رکھتے تھے وہ کہ آگے جو برانچ لائن کی طرف جا رہی ہے ٹرین, پیسنجر ٹرین, اس میں لوگ بیٹھ سکیں اور دوسرے شہروں میں چھوٹے جگہوں پہ جا سکیں. اب یہ ہوتا تھا کہ اب بعد میں کیا کیا ہمارے یہ ریلوے والوں نے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہی دے
ہاں جی انہوں نے اگر نہ دوے تو تاویں آؤ پھر تیری مرضی ہے کیسے ہاں جی اسی اللہ نے معاذ اللہ پوچھ سکتے نہیں تو باقاعدہ ہے کہ اللہ ہدایت دے، نہیں تو پھر چک نہیں تو پھر اپنی مرضی کا سانوں کی. اچھا میں ایک مرتبہ کسی کے لیے ایسی دعا کر رہا تھا، یا اللہ اس کے بچوں کو حرام کھانے سے بچا. اچھا تو او کسی نے کیا یار کہ تو یہ تو مرد دی دعا کر رہے ہیں دوسرے دن مر گئے ہو تائی حرام کھان گئے ہو، انہیں جیتے حرام نہ رہا. اچھا اب انہوں نے یہ کیا ابھی تک یہ ہے جی ٹرانسپورٹر جو ہمارا یہ پورا مافیا ہے، یہ ملتے ہیں ریلوے کے افسران سے اور تو کام آندہ جی وہ تو بھی آندہ ہے ہر جگہ. آپ یہ دیکھیں میں تو اس کا بڑا چشمدید گواہ ہوں نا جی. ایک شاہین ایکسپریس ہوتی تھی جس پہ میں بیٹھ کے تو جاتا تھا کراچی پڑھنے، جب جاتا تھا سیالکوٹ سے چلتی تھی. ہاں جی فیصل آباد یہ وہ چلتی تھی یا کہیں بھی ایسے. جی جی اچھا اس کا جو تھا نا اسٹے یہاں ریم یار خاں میں، اس کو بند کروانے میں پتہ نہیں کتنے کروڑوں پر روپیہ خرچ کیا انہوں نے، اور اس کا اسٹے ریم یار خاں جو ہے وہ بند کروا دیا. مطلب رکتی نہیں تھی جو بھی آپ سے کہیں گے. اچھا کیونکہ ریم یار خاں اور فیصل آباد کے درمیان جو ہے بہت ٹریفک ہے، کیونکہ وہ کچھ فیصل آبادی ہے ریم یار خاں، اور ریم یار خاں بہت آپس میں ان کی رشتہ داریاں، وہاں سے لوگ ہماری کی طرح، ہم بھی فیصل آباد سے آئے تو ریم یار خاں میں آگے بہت آبادی ہے. وہ آبادی کو منتقل کیا خان ہاؤس، کیا کہتے ہیں وہ خان ٹرانسپورٹ یا فلانی نیازی تو فلانی نیو خان اس زمانے میں، وہ تاکہ ان کی بسیں چلیں اور ان کا کوئی بس نہ چلے. بس بھائی بس. تو یہ تو ایک مافیا مل ملا کے ریلوے والوں سے تو اپنے کھڑے ہونے کے اور سٹاپ جو ہیں وہ اس کو بدل لیتے ہیں، اور لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے پیسہ اصل میں ہر چیز ہو گیا ہے جی. تو انہوں نے یہی کیا نا. یہاں سے جو میں مثال ایک دیتا ہوں نا کہ یہ وزیر آباد ہے، وزیر آباد جنکشن ہے، 4 وہاں سے ٹریک نکلے، یہ شاہین بھی ادھر سے گزرتے، ہاں یہ اس کو ادھر سے اپن نکال دیے بہت بڑا. اچھا یہاں سے ایک آتی تھی صبح، ایک مثلا چلتی تھی یہاں سے تیز گام، ابھی بھی چلتی ہے. تو تیز گام کے بعد پونے گھنٹے بعد ایک پیسنجر چلتی تھی فیصل آباد روٹ کی طرف، یہ ادھر لاہور کراچی کی طرف نکل جاتی تھی، ادھر برانچ لائن کی طرف. انہوں نے یہ پہلے بعد میں رکھا ہوا تھا اس کا ٹائم. انہوں نے یہ کیا کیا کہ اس طرف سڑک بن گئی، ایک اس طرف سڑک بن گئی، اب وہاں پہ ٹرانسپورٹ آ گئے. انہوں نے لے دے کے یہ کیا کہ یہ والی جو ٹرین تھی نا، جو پیسنجر تھی، جو 1 گھنٹے کے بعد جس کا ٹائم مقرر کیا ہوا تھا تیز گام سے، اس کو تیز گام کے پہنچنے سے پہلے کر دیے. ہاں تو بس دیکھو نا فنکاری تو دیکھو نا جی. ہاں جی سائنس ہے، سائنس ہے نا جی. اس کو پہلے کر دیا پلاننگ کر کے کرتے ہیں تاکہ اس کے جو مسافر اترے ہیں تو وہ پھر بسوں میں جائیں. ہاں جی یہ ہے جی مسائل جو بڑے جو چلتے ہیں. سارے سڑک کھڑے ہوتے ہیں، فیصل آباد فیصل آباد فیصل آباد فیصل آباد فیصل آباد کھڑے رہتے ہیں. اچھا جی اب یہ کہ جی گرمی کی آمد آمد تو ہے ہی ہے، گرمی آ ہی رہی ہے، خیر آ ہی گئی ہے جی. تو پانی کے مسائل تو ہو رہے ہیں آج کل، بہت زیادہ پانی کا مسئلہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جی. ایک اور بندہ کو کہہ رہے تھے کہ پانی کا بہت بڑا کوئی مسئلہ پیدا ہونے والا ہے. پیدا کریں گے انشاءاللہ، مطلب کیونکہ یہ پیدا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جتنی پانی کی وافر ہوتی ہے اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ اتنی خراب ہے کہ وہ سارے کا سارا پانی سمندر میں جاتا ہے. نہ ہمارا پینے کے لیے پانی، نہ اس کے لیے پانی، نہ فصلوں کے لیے پانی، نہیں جی نہ ہی ہم نے کوئی پانی بننے نہر کو بنانے دینا، نہ کوئی ڈیم بنانا ہے، نہ کوئی ہم نے نہر بنانی ہے، نہیں بنانی جی. نہ جی نہ ابھی ویسے. اچھا اور ملک بھی ہمارا نہیں ہے نا، یہ تو یا تو سندھ کا ہے یا پنجابیوں کا ہے یا بلوچیوں کا ہے، جو پاکستانی تو ہے ہی نہیں ادھر کہیں بھی، پاکستانی نہیں ہے بالکل. تاکہ ہم یہ سوچ سکیں کہ یار یہ جو کام ہے یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے، یا مل بیٹھ کے ہی کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ یار اگر کسی صوبے کو مسئلہ ہے، کے پی کے کو مسئلہ ہے، بلوچستان کو مسئلہ ہے، سندھ کو مسئلہ ہے، پنجاب کو مسئلہ، آ کے سب اسمبلیاں ہیں، آ کے ایک دن بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے بات کر لو. ایک جو ہوتی ہے نا مس انڈرسٹینڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے آپ مل کے بات کو سمجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ ملک کے مفاد میں کچھ کام کر لیتے ہیں جی. یہ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. یہاں ہے ہماری سیاست، ہم نے سیاست کرنی ہے بہت بڑا جی. سیاست بھی عذاب بنا ہوا ہے، اور کرتے بھی یہ ہیں کہ بعض کا دیکھ مسئلہ جو ہے نا اس کو حل کئی مرتبہ پوچھیں گے، بعد میں کہیں گے وہ تو میرا سیاسی بیان تھا. یار سیاسی بیان تھا، جھوٹ کو آپ سیاسی بیان کہہ رہے ہیں، الزام تراشی کو سیاسی بیان کہہ رہے ہیں آپ. اور وہ یہ کرتے ہیں کہ جی کوئی ایسا مسئلہ آج کل ایک جو نہروں کے ہی چل رہا ہے، بھئی نہریں وہ کوئی کہہ رہے ہیں جی ہم نے نہیں بننے دینی، دوسرے بنا رہے ہیں، تو جان بوجھ کر اس طرح کی مسئلہ پیدا کریں گے تاکہ اصل وہ بھی ہے. اصل توجہ جو ہے نا وہ اس کی طرف سے آپ کی جو ہے توجہ ہٹائی جائے. یہ ملک کے اور مسائل بھی تو ہیں نا،
ہاں جی، اس کی طرف سے آپ ہٹا دیں اور نہروں کی طرف لگا دیں. اب آپ دیکھ لیں کہ جن علاقوں کے لیے یہ ہے مثلا تھر کا علاقہ ہی ہے یا ادھر دوسرے اور ان سے چولستان ہے. سوری ان جو لوگ جو آ رہے ہوتے ہیں جلسے جلوس میں ان سے صرف پوچھ لیں کہ یار مسئلہ کیا ہے نہروں کا. ہاں نہیں پتا کچھ بھی نہیں. وہی 10-15 لوگ ادھر ہوتے ہیں, وہی اگلی دن دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں, وہی 150 تیسری پارٹی میں ہوتے ہیں. جی جی مجھے تو سارے سندھی ایک ہی جیسے لگتے ہیں. اور اب پانی کا مسئلہ تو ہے ہی, جیسے اب باقی جتنے بھی دریا آپ دیکھ رہے ہیں, راوی ہے, ستلج تو ایک عرصے سے بالکل ہی خشک ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, جیسے ہماری آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا ہے, ہاں جی, خون سفید ہو چکا ہے, سفید ہو چکا ہے, دل کالے ہو چکے ہیں, دل کالے ہو چکے ہیں جی. اور جو ہے باقی جو ہے نا وہ پانی تو سرے سے ہے ہی کوئی نہیں, نہ نہروں میں اور نہ بندہ پوچھے بھی نہر کھودن دے تسی کیڑا پانی آ جانا. چلو کسی پاسے تو لگے تو بارش کا تو آئے گا نا. ایک تو آپ مخولیے بہت ہیں. اچھا, اور مسئلہ یہ ہے کہ چلو نہ کھودو یار, مان لو گال پر ایک دوجے نہ کرائی لیندے نے نا کہ میں نہیں, بیٹھ کے مسئلہ حل کرو نا. مسئلہ مجھے اس سے نہیں ہے کہ نہر ہونی, مجھے تو یہ نہیں پتا کہ یار نہر کہاں سے کون, اور یہ 6 کی 6 نہریں کیا پنجاب میں آ رہی ہیں یا 6 کی 6 تقسیم ہو کے جا رہی ہیں, کوئی نا, مجھے تو یہ نہیں پتا. نہیں, مجھے تو صرف یہ ہے کہ یار اس مسئلے کو بیٹھ کے حل کرو, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ حل کرو. ملک اچھا لوگ بھی فارغ کہ یار اس جلسہ نکال لیا, جلوس نکال دیا, ادھر سے ہم نکال لیں گے, کچھ پنجاب میں ہوگا, کوئی ادھر سے ہوگا. اب دیکھیں پنجاب سے کوئی سیاست ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں جی جی, اور ہم جو ہے باقی اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار اے پہلے کام کرو تو پھر رہے گا. جی ہاں, وہ بھائی بنن دے وہ جیسے رائے کو ایک دریا تھا نا, نہر تھی کوئی ادھر, اس کے پاس کو آگے خانہ بدوش ٹائپ, اچھا جی, آ کر انہوں نے وہاں پہ ڈیرے لگا رہے تھے, وہ جہاں پانی شانی ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, وہاں سے جو ہے نا لوگ کہیں آگے بہت دور تھا پول اس کو دوسری طرف جانے کے لیے, وہ ادھر بیٹھ گئے. لوگوں سے کوئی آتے تھے مسافر پوچھتے تھے یار ہم نے ادھر جانا ہے تو کیسے جائیں, انہوں نے کہا جی بھائی وہ ٹوبی مار کے جاؤ, پانی چل رہا تھا. تو وہ کہتے نہیں پھر جی آگے بہت دور ہے. اچھا, ان کو کسی نے کہا کہ یار ادھر ہم بیٹھے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک کشتی بنا لیں. کیا کشتی؟ ہاں جی, یہاں سے لوگوں کو ادھر لے کے جایا کریں گے, پیسے کماتے ہیں, ادھر سے ہم جو بھی سواریاں بٹھائیں گے تو ہمیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے کشتی بنانی شروع کر دی. ٹھیک, کشتی بنی تو پانی پیچھے دریا موک پانی ختم ہو گیا. یہ بات دکان کھولی کفن دی لوکاں نے مرنا ہی بند کر پیچھے پانی بند ہو گیا. پھر منڈا کہتا ابا اے کشتی تے بنا لی تے ہون تے پانی ختم ہو گیا. اندر پتر رکھ اینو ٹا کے ان کھوتی ریڑی بنانے اے جناب طوبہ ناصر صاحب ہیں, گرمی اور شکر کولے کی بات ہو رہی ہے, اور ایک ہی روزے, اچھا روزے تو نہیں جانے ہیں روزہ رکھا. ہاں جی, میں بعد لوگ روزے تو بعد روزے رکھ دینے نا, نفلی روزے تو ہے جی, شوال انسان پانی پہ رولا ہے تو اس ملک پہ رحم کر مولا. یہ جی بڑا کوئی شعر آیا ہے جی بس کلاس, اور انسان نیچے ڈال رہے ہیں پانی پہ رولا, تو اس ملک پہ رحم کر مولا. اور گرمی اور شکر کالا کولا, اور واجد صاحب کا ہے یہ ہے رولا. واجد صاحب کمال شعر ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں جی, اور کوئی نہ کوئی اچھا شاعر بھی فیل بدی ہیں. اچھا, ہاں, مطلب یہ نہیں کہ سوچنا پڑتا ہے, اے لو پھر مطلب اس طرح آندا شعر. کیا بات ہے, جندا شعر آیا شعر ہیں جی نچ آندی کہندا بڑا زور نہ آیا, او کی آیا شعر آیا جی. شاعر تو پھر ایسی نقد کسی کو نہیں چاہیے. نقد, ہاں جی. چلے وہ ہمارا ملک ایسا جی, پانی کی ہم نے کیا بات کرنی ہے جی, کہ پانی نہ ہو. اچھا سیریس مسئلے واجد صاحب نے مزاحیہ کر دیں. میں تو اگلی دفعہ چاچا لبا انہوں نے بناؤ. نہیں گواچے رہن دیو. ہاں جی, ساڈے ملک دا کی مسئلہ ہے جی واجد صاحب, پانی نہ ہوئے تو اسی گرمی نہ مر جانے ہیں, جے پانی ہوئے تو ڈوب کے مر جانے. شرم نہ کوئی نہیں مردا, مرنے والے تے چلو پر بھی بہت ہے, اتنا ڈوبن دی ضرورت ہی نہیں کی. ہاں بالکل بالکل. اچھا, میں کل گیا ہوا تھا ایک اسکول میں, مجھے انہوں نے بلایا ہوا تھا, وہ مجھے مہمان خصوصی کے طور پہ. اچھا, تعلیم بالغاں دا اسکول سی.
وہاں پہ انہوں نے کہا جی بچوں کو کا رزلٹ ہے تو چاچا لبا جو ہے نا یہ بھی آئے ذرا کچھ بچوں کو وہ سندے شندے دینی ہے. ہاں کوئی عقل دی گل بھی سکھاؤ. عقل دی سکھاؤ, چبل ہی مار دے رہتے. خیر اور سکول سے جا کے تو چبل نہیں ماری ہوگی. نہیں وہاں پہ ہم گئے جی, ادھر ہی اسکول تھا, بڑا اچھا اسکول تھا, بڑے بچے. یہ نام لے لیں کوئی بات نہیں. خیر ہاں جی اسکول کا نام اللہ ہن بھول ہی گیا میں. اور چپو. اچھا العظیم اسکول جی. اچھا جی العظیم اسکول. دیکھو نا کیسا اچھا پیارا نام رکھا ہے, اور وہاں سے بچے بھی پڑھ کے تو عظیم بن کے نکلیں گے نا. بالکل. ادھر آگے ہے چوڑ کا علاقہ ہے نا, اس سے آگے ایک اور علاقہ ہے. نام چوڑ کندہ رکھا ہے پتہ نہیں جی, واجد صاحب نے رکھا ہے. اچھا جی چوڑ چوک. چوڑ چوک. اچھا جی آگے. اچھا اسکول سے سنائیں جی. اسکول میں گئے جی, بڑا خیر انہوں نے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو مطلب کہ اور ترقی دے اس اسکول کو, اور اس کے بچوں کو بھی کامیابی دے. بچیاں بھی تھیں, بیٹیاں بھی تھیں وہاں پہ جتنی وہ میڈم میں سب نے, وہ انہوں نے میرا استقبال بڑا اچھا کیا جی. بس حالانکہ میں واپس چلے تھا, بھول گئے بیچارے, پتہ نہیں کسی اور نے. پہلے میں واپس ٹور چلے تھا, میں کہ کسی اور لیا, یہ کسی اور لئی, میں ابھی اتنے بڑا ہوں. نہیں ماشاءاللہ تھوڑی شخصیت کمال ہے جی. انہوں نے خیر کیا, پھر انہوں نے بٹھایا جناب مجھے. پھر اچھا آپ بیٹھ بھی نہیں رہے تھے؟ ہاں نہیں, میں پھر اتنے میں 2-4 باری اور لنگاؤ میں. مزہ آنے لگا فل شول سی ٹوک. یہی تو ہمارے ہوتے ہیں آج کل. سبحان اللہ, وزیر سی اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے. آگے سنائیں. اچھا خیر وہ میں بیٹھ گیا. پھر انہوں نے بچوں نے خیر بڑی تالیاں شالیاں بھی بجائی, خوش بھی ہوئے. میں نے بھی کچھ چیزیں ان کو کہتے ہیں جی. ایک جو پرنسپل تھے انہوں نے کہا جی آپ کے دور میں جو چاچا جی اسکول بھی اس طرح کے ہوتے تھے. وہ سمجھے کہ 100 سال پرانا بابا. بابا قبر جو نکلا ہے. اچھا تو وہ مجھے کہتے ہیں. آپ نے بتایا کہ میرے دور کے اسکول کیسے نہیں, میں نے کہا کہ جی دیکھیں آج کل آپ کا یہ اسکول کتنا اچھا ہے, اس کی بلڈنگ بھی بہت اچھی ہے, اور بچوں کے جو یونیفارم پہنے ہوئے ہیں کچھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بڑی سہولتیں بھی ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں نے کہا جی میں تو گاؤں میں رہتا تھا, ہمارے یہاں تو اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھیں پہلے کسی زمانے میں. بلکہ کہ جی کیا ہوگا اسکول تو, میں کہ اسکول کی بلڈنگ تو ہوتی ہی نہیں تھی, درخت تھلے. ہاں وہ کہیں ایک ہی عمارت ہے ایسی, وہ ساڑے ہوتے وہ بھی ڈنگر ہی بجے ہوتے سر زیادہ تر. تو کوئی ایسے پڑھتے نہیں سی ڈنگر جڑے سی. نہیں انہوں نے پھر میں نے کہا کہ بڑا لوگوں نے مزہ بھی لیا. میں نے کہا جی ہمارے یہاں اس پر باقی وہی بات کی. میں کہ وہ ہمارے یہاں اسکول کی کوئی نہیں تھی, وہی بورڈ کا درخت ہے ایک, اس کے نیچے ہم کو بٹھا دیتے تھے. سمجھو بورڈ پرائمری اسکول, وہ اتنے تک کہ تھلے بٹھا دیتے سن. تو انہوں نے کیا کہ جی ساڑھے کو کوئی انتظام ہے ہی نہیں سی اتنے. بورڈ تو جناب اسی تختیاں تھلے لے کے بہ جاتے سن, گاچی کی لوڑ ہی تھی پہنتی, تو بیٹھا ہی نہیں. وہ اس قسم کا اسکول سی نہ ہی. میں نے کہا جی دیکھیں جی آج کل آپ کا کوئی تختہ سیاہ بھی ہے بڑا, یہ بلیک بورڈ کئی آپ کو سہولتیں ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی تختہ سیاہ کوئی بھی نہیں سی. اسی تو سیدھا ساڑھے ماسٹر مجھ نو کھلاردا سی, سوال کر لینا سی. بچے پھر بڑا انجوائے کر, اور جواب دے بغیر مجھ ٹوٹ جاندی سی. مجھ وہ سوال کر دے, سوال جواب لے کے گھر چلی جاندی. وہ دی پوچھن والی سوال صاف کر لیتی تھی. رول ہے جی. اور وہ نہ کو ویگن تھی اسکول بس, ویگن وہ بھی کوئی نہیں تھی. وہ بچے اسے مجھ دے بہ کے اپنے گھر چلے جاندے سن. تو وہ بلکہ کینٹی کھڑکان کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی. مجھ دے گلے چ کینٹی پئی, منہ پھڑ کے خیر. وہ کہتے تھے چھٹی کا ہم نے اس وقت گھڑی بھی کوئی نہیں تھی ہمارے پاس. ہمارے پاس گھڑی بھی نہیں تھی کہ ہمیں کوئی پتہ چلے بھی چھٹی کب ہونی ہے. اور یہ واقعی بات صحیح ہے. تھک جاندے سی تے گھر چلے. نہ اور بورڈ دے درخت دے نال پر مجھ دا کٹا بجا ہوندا سی, کٹا اس کا جو بچا ہوتا ہے ٹھیک, وہ بجا. جب ہم دیکھتے تھے نا کہ اب یہ جو بورڈ کی جو چھاں ہے نا کٹے تک آ گئی, کٹے تک آئے گی, چھانو چھٹی, چھانو چھٹی پائے گی. اور میرے جو شرارتی کٹا کھینچ کے ادھر ادھر کر لیتے کہ جلدی چھٹی ہو جائے. بس یہ ہماری اس وقت کا انتظام تھا. بس بڑا اعلیٰ انتظام تھا. آپ جیسے کیسے ہونہار بچے وہاں پڑھ کے بڑے لوگ بن گئے. ہاں نہیں جی بڑے لوگ ہم کہاں ہیں جی. باقی یہ کہ وہ بڑا انہوں نے خیر پسند کیا. بعد میں ان کو ہم نے سندیں شندیں بھی دی, کچھ باتیں ان کے بچوں کے لیے بھی کی. میں نے کہا جی کہ وہ آج کل جو ہے نا بچے جو موبائل کا استعمال بھی بڑا کر رہے ہیں. یہ کسی چیز تو منع بھی کیتا تو منع کیتا جی کہ میں کہتی بس سکولے نہ آیا, ابے دی گل نہیں مننی. میں نے کہا جی آج کل کے بچے مجھے لگتا ہے پیدا نہیں ہوئے, یہ سارے ڈاؤن لوڈ ہوئے ہیں. اچھا
اور اس کا زیادہ جو ہے نا موبائل کا، وہ ان کی امیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں، بچے کچھ بیچ میں شور بھی کر رہے تھے، نہیں منایا، منایا وہ تو میں نے دیکھ کے ٹور چلی ہیں۔ اچھا وہ بچے جو ہے نا شور بھی بیچ میں، آپ کو پتہ ہے بچوں کو چپ کرانا، بچے ہوں شور نہ ہو، نہ وہ بچے ہی نہیں، وہ پھر دیکھو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی اچھی مسجد ہے جہاں بچوں کا شور سنائی دے، کیا بات۔ اور ساڑھے ٹھیکیہ سے ٹھیکیدار وہ باقاعدہ ڈانٹتے ہیں، ڈانٹ کی مار رہے۔ میں نے ایک شخص کو، مجھے اس پہ اچھی خاصا بارش اور ٹھیک ٹھاک، مجھے اتنا غصہ اس پہ آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک لڑکا بچہ اس کے ساتھ، بچہ تو نہیں تھا، ذرا سا بڑے تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ اب اس نے اپنے کس طریقے سے، یہ ہوتا ہے نا بات کے ہاں یہ ہوتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ کس کا غلط ہے، سب کا صحیح طریقہ ہے۔ اس کا یہ تھا کہ وہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے تھے، وہ ان کا اس تعلق تھا، جو بھی تھا اچھا تھا وہ طرح، میں نہیں کہتا کہ وہ برا طریقہ ہے۔ اس بچے نے یہ نہیں کیا تھا، لڑکے نے۔ اچھا، اب اس نے نماز پڑھ کے اس کو باقاعدہ تھپڑ مارا، یہ میرے سامنے کی بات ہے، باقاعدہ تھپڑ مارا کہ یا تو تم ہماری مسجد میں نہ آیا کرو، اگر آتے ہو تو پھر یہ پاؤں ہمارے ساتھ ملایا کرو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اب دیکھیں اس قسم کا جبر، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یہ مطلب کہ کیا کوئی دین اس طرح نہیں، کوئی دین بھی ایسا نہیں کہتا یار، کوئی مسئلہ کیا، یہ تو ظلم ہے نا کہ آپ بچوں کو ہم لوگ مسجدوں سے بھگا دیتے ہیں ہمارے جیسے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ بچہ کوئی، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، خدا کا واسطہ ان کو آنے دیں، ان کو عادت بننے دیں، یہ عادت عبادت بن جائے گی جب وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم لوگ شروع میں ان کو بھگا دیتے ہیں، کسی کے یہاں تک وہ شرٹ پہنی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں وہ تیری اس میں نماز نہیں، وہ یار خدا کا واسطہ ان کو آنے تو دیں، پہلے اسی میں آنے دیں، وہ خود ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے، کسی نے جین پہنی ہوئی ہے، تم نے یہ جین پہنی ہوئی ہے، مطلب تسی مسیطے کیوں آئے ہو، اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو ان کس مسجد کا راہ دست ہے۔ وہ ایک بابا تھا نا، وہ مسجد میں کسی طرح وہ کوئی حقا پینا شروع کر دیا، اس نے بیٹھا ہوا تھا کہ، تو اس کو جناب پکڑ کے لوگوں نے پیٹنا شروع کر دیا، تیری ضرورت، وہ حقا ایسے پی رہا ہے، تو بڑا پنچایت جیسے آیا ہے، پنڈ دے چپال بیٹھے ہیں اپنے لوگ، اور تم حقا پین لگا ہے۔ وہ بندے نے بڑی بےزتی کی تھی، یہ وہ ایک بندہ ہے، اس کو خیال ہے یار بزرگ آدمی ہے، کیوں اس طرح کو، تو اٹھا کے اس کا یار تو باہر رکھ دو۔ ان کا اس طرح نہ کریں آپ، وہ بزرگ آدمی، ان کا بابا جی کوئی نہیں، اللہ کا کار ہے، اس لیے اچھی نہیں بات کہ یہاں پہ آپ اس طرح کریں۔ تو بابا کہتا ہے پتر مینوں پتہ ہے اللہ کا کار ہے، تے حقا نہیں پینا، پر میں ویکھ رہا سے کہ انہاں چ بندے کنے تے تموڑیاں کنیاں، میں صرف وہ لبنیاں سن، وہ منو لب گئیاں نے، ساری تموڑیاں نے جنیاں نے، یہ سارے بھونڈ نے، تو ایک بندہ منو لگا جنہیں اچھی گل کی تھی میرے نال۔ ایک کس کو نہیں پتا بھائی یہاں پہ یہ کام نہیں کرنا۔ اب یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک شخص بدو نے پیشاب کر دیا تھا مسجد کے سین میں، تو صحابہ کرام نے بھی اس کو دوڑے مارنے کے لیے آپ نے روک دیے۔ ہاں جی، تو یہ ہمارے رویے جو ہے نا، یہ ہر جگہ پہ ایسے ہی ہیں، جو رویے ہے وہ سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں ہمیں۔ ہاں جی، بات صرف اتنی سی ہے۔ خیر وہ اسکول میں جی بڑا اچھا رہا۔ ہاں جی، کیا پیغام ہے جی؟ آپ کو اور شیئر یہ طوبہ طارق ہیں جی، پروگرام پسند کر رہی ہیں، تربیت کا فقدان ہے، تو تربیت لے لو نا بیٹا۔ ہاں بالکل، تربیت کا آج طوبہ طارق کو کہہ رہا ہوں۔ نہیں صحیح کہہ رہی ہیں، تعلیم کے علاوہ بھی تربیت کا بھی بڑا اثر ہے، اور یہ کہ یہ تربیت ادھر ماں باپ نے کرنی ہے سب سے اچھا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے جی کہ تربیت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کیا تربیت کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے، یا تربیت کی ذمہ داری اساتذہ پہ ہے، یا تربیت کی ذمہ داری معاشرے پہ ہے؟ جی، یہ سوال جو ہے سال ہا سال سے مختلف ملکوں میں یہ چلتا رہا ہے۔ ایون امریکہ میں یہ کہا گیا کہ جی جو تربیت کی ذمہ داری ہے وہ والدین پہ ہے۔ ہاں جی، اچھا، اور نصاب سے وہ چیزیں نکال دی گئیں جو کہ تربیت کا جن سے تعلق تھا۔ جی، اچھا، وہی ہمارے ہاں بھی یہ ہوا ہے کہ ہم نے بھی جو تربیت والی چیزیں تھیں نا وہ اس میں سے نکال دی ہیں۔ اچھا، مثال کا کل کوئی بچے کو بات کر رہا تھے کہ یہ جی تیمور لنگ کے خاندان کا ہے، میرا اسٹوڈنٹ ہے کوئی، تو وہ اس کو بتا رہا تھا کہ یہ تیمور لنگ کے خاندان کا ہے، تیمور لنگڑا کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا اچھا یار، اس کا نام تھا تیمور لنگ، یہ منگول تھا، اور اس کی ایک کہانی ہماری 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب میں ہوتی تھی۔ اچھا، اور وہ کہانی یہ تھی کہ تیمور جو ہے وہ جنگ ہار گیا اور بھاگ گیا، اور جا کے کہیں جنگل میں پناہ لے لی، اور کوئی کٹیا تھی اس میں جا کے وہ رہنے لگا، اور بڑا مایوس اور اداس ہوتا تھا
ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک چیونٹی جو ہے وہ ایک ذرہ خوراک کا اٹھا کے دیوار پہ چڑھتی ہے اور گر جاتی ہے، چڑھتی ہے، گر جاتی ہے، چڑھ جاتی ہے، اور آخر وہ لے کے تو اپنی پہنچ جاتی ہے۔ جی جی، اس سے تیمور نے کہا کہ تیمور تم اس چیونٹی سے بھی کم چھوٹے ہو، ہے نا، ادھر بیٹھے ہو اور وہ کوشش نہیں کر رہے جو چیونٹی کر رہی ہے اور کامیاب ہو گئی، اور آخر اس نے اپنی فوج کو دوبارہ اکٹھا کیا اور اس نے حملہ کیا اور کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کہانیاں ہمارے بچپن میں ہوتی تھیں۔ مثلا ایک اور کہانی اب آ گئی، اگر آپ اجازت دیں تو عبد القادر جیلانی کے حوالے سے کہانی ہوتی تھی کہ وہ چھوٹے تھے اور بغداد میں ان کی والدہ نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا، تو راستے میں ان کے کارواں پہ جو ہے وہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور سارے جو سامان تھا وہ لوٹ لیا۔ اس سے بھی پوچھا بھئی تم ادھر آؤ، تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا یہاں کوئی 70 دینار ہیں جو میری والدہ نے میرے کپڑے مجھے سی دیے۔ اچھا، وہ تلاشی ولاشی گئی، ڈاکوؤں نے لی تھی، اس سے نکلا کچھ بھی نہیں۔ جی جی، تو وہ اس کو لے گئے اپنے سردار کے پاس اور کہنے لگے کہ یہ بچہ ہے اور کہتا ہے کہ 70 دینار جو ہیں میرے کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تلاش کرو، بھی نکالے نکولے تو وہ نکل آئے کہ یار ہاں ادھر سے کھولو ادھر سے۔ تو ڈاکو اس کا پوچھنے لگا کہ جو تم، اگر ہم نے تو تلاش کر لیے تھے، نہیں ملے تھے، اگر تم ہمیں نہ بتاتے تو کہنے کا اصل ماں نے رخصت کرتے وقت مجھے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بالکل، ہے نا، تو میں نے تو اپنی ماں کی فرما برداری کی ہے۔ تو اس سے اچھا آج کل بھی مولوی ممبروں پہ کھڑے ہو کے عبد القادر جیلانی کے بہت واقعات سناتے ہیں، لیکن یہ نہیں سناتے، یہ نہیں سنائیں گے، اس لیے کہ پھر اگر یہ سنائیں گے تو پھر سچ بھی بولنا پڑے گا۔ ہاں سچ، بالکل۔ تو یہ اصل میں اچھا اس طرح کی ساری کہانیاں اب کتابوں سے نکال دی گئی۔ جی جی، اس طرح کی اچھا اب کیونکہ امریکہ میں بھی اور ناروے اور کئی اور ملکوں کا میں نے ایک کتاب میں بہت ذکر کرتا رہتا ہوں، دا لیڈر ان می، جو کہ اسی موضوع پہ لکھی گئی ہے کہ تربیت کس کو کس طرح سے کرنی چاہیے۔ جی جی، تو وہ پھر دوبارہ یہ سوچا امریکہ نے بھی کہ نہیں بھائی، جو والدین ہیں ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، جی، جو باپ ہے وہ بھی نوکری پہ چلا جاتا ہے، ماں جو ہے وہ بھی نوکری پہ چلے جاتی ہے، تو یہ ذمہ داری ٹیچروں کے ذمہ لگائیں، وہ یہاں اتنا وقت گزارتے ہیں۔ تو دوبارہ پھر چیزیں شامل کی گئیں، جی جی، ہے نا، جس میں جو ہے نا یہ ویلیوز جو ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کیئر کرنا، اور صبر، تحمل، ٹالرنس، یہ ساری چیزیں کتابوں میں شامل کی۔ بالکل جی، اچھا ہمارے ہاں اب تک نہیں شامل ہو رہی، نہ جی، نہ ہمارے نصاب کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں مشکل سی چیزیں، فلسفہ بھرا ہوا ہے یار، چھوٹی چھوٹی نظمیں، چھوٹی چھوٹی جیسے صوفی تبسم کی وہ ہوتی تھیں، باقی اور جو کہانیاں ہیں عیسب کی کہانی، اب یہ جو ہے پیاسا کوا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ایک بندہ ہے جس کا نام تھا عیسب، یہ اس کی لکھی ہوئی کہانی ہے، بہت پرانی کہانی، بہت پرانی۔ اچھا اس بندے کی کوئی 150 کہانیاں ہیں اس طرح کی، 150، یہ صاحب کوئی یہ ساری نصاب میں ہونی چاہیے، یہ نکال دی، جس میں سے آدمی سیکھتا ہے، اور سارے کی ساری جو ہیں اتنی مزیدار اور تربیت سکھاتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے حضرت صاحب، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم بھی خود بھی، ہمیں 5 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کرایا گیا تھا، 5-6 سال کی عمر میں، اور اس سے پہلے یہ ضروری تھا کہ تاکہ ماں کے پاس بچہ رہے، اور ماں کی جو تربیت ہے، جو ماں بولی زبان ہے، جو ہماری اچھا تہذیب ہے، پھر مسئلہ جب سکھایا گیا تو جو ہمارے اساتذہ تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، وہ بھی تو اتنے ہی پڑے ہوئے تھے، یہ 5ویں کو پڑھا رہا ہے تو 5ویں پڑھا ہوا ہے۔ جی جی، اب جیسے آپ نے ذکر کیا تھا، میرا جو اسکول تھا وہ بھی ایک درخت کے نیچے لگتا تھا، اور جو ہمارے ایک استاد پڑھانے کے لیے آتے تھے، اسے نام تو پتہ نہیں اللہ بخش یا کیا تھا، سارے اس کو بدھو بدھو کہتے تھے، اور بدھو کی کلاس کی طرح ماسٹر بدھو، وہ ماسٹر بدھو ہی اس کو کہتے تھے۔ اچھا ہم سارے بیٹھے وہاں انتظار کر رہے ہوتے تھے، وہ سائیکل پر آتا تھا اور سائیکل کی بریک نہیں ہوتی تھی، اچھا وہ اسے گھومتا رہتا، اور سارے بچے اپنی تختیاں اٹھا کے اس کے پیچھے اچھا جہاں اس کی سائیکل رک جاتی تو بادشاہ ہر جا کے نشیں است بادشاہ است، بادشاہ جہاں بھی بیٹھ جائے بادشاہ ہے، تو وہ جناب ایک جگہ بیٹھ جاتے تو کلاس اس کے گرد لگ جاتی تھی۔ وہ ایک ہوتا تھا ذرا صحت مند اسٹوڈنٹ، وہ اس کی کرسی لے کے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا، اور جہاں وہ تو رک جاتی ہے وہیں وہ کرسی رکھ دیتا، اور کرسی رکھنے کے بعد وہاں کلاس شروع ہو جاتی، اور بریک نہیں لگتی، سیدھا ہی لگ جاتے، بس ایسا ہی مسئلہ تھا نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی
انہی ٹاٹ پہ بیٹھ کے انہی طرح کے اسکولوں میں اسی طرح کے اساتذہ نے ہم نے ایک نسل بنائی جو ٹھیک تھی ہے نا. لیکن جب سے یہ انگریزی میڈیم اسکول آ گئے, پھر اور دوسرے آ گئے, پبلک سیکٹر آ گیا, پبلک سیکٹر کمرشل آ گیا, پیسہ آ گیا, ایک بزنس ہو گیا, وہ کمٹمنٹ جو تھی اساتذہ کی وہ بالکل بھی ختم ہو. اور اب یہ جو میں پہلے میں بات کر رہا تھا کہ ہم بڑی عمر کے 5-6 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کیا تھا, آج کل تو بچہ بھی اس کی میرا ہمیں نیپیاں بدل رہے ہوتے ہیں. نہیں وہ جان چھڑاتے ہیں نا, ماں جو ہے وہ جان چھڑاتی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے بھی اسکول میں بھیجو. 2.5 سال کا بچہ جا کر اسکول میں چھوڑ آتے ہیں. ہاں جی, اس کو کیا پتا ہے وہاں پہ لگے گا, وہ میڈمیں جو ہے وہ بھی اپنا نیپیاں بدلنے پہ لگی رہتی ہیں. ہاں جی, یہ تو سسٹم چل رہا ہے. وہ والدین کہتے ہیں کہ یار گھر میں نہ رہے, اس کو اسکول چھوڑ کے آؤ, تاکہ وہ جو ہے پہلے ایک پلے گروپ آ گیا ہے. لو بتائیں. ہاں جی, آپ مجھے ایک دن میرا دوست کہنے گا یار میرا بچہ پلے گروپ میں تھا تو فیل ہو گیا. میں کہ لو جی انہوں کھیلنا بھی نہیں آتا, پلے گروپ فیل ہو گیا. ہاں جی, آج یہ پلے گروپ ہے, شکر ہے پڑھ رہا ہے, نہیں تو پھر کتنے تھوڑا گروپ بن جائے. وہ جو ہے اس طرح سے نرسری پھر پتہ نہیں کیا اور کے جی اور وہ سب اس طرح سے کام جو, لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں کریں, تربیت پہ کوئی توجہ نہیں ہے, کسی اسکول کی نہیں ہے. وہ میں کئی مرتبہ ایک مثال سناتا ہوں کہ یار وہ میرا کزن جو تھا وہ کہتا تھا میں جھوٹ نہیں بولتا, میں تعمیر ملت اسکول میں پڑھتا ہوں. اچھا ہے نا, تو میں 1-2 مرتبہ جیسے آپ گئے نا چیف گیسٹ بن کے, تو میں نے جا کے یہ کہانی سنائی. میں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آج کا کوئی اسکول یہ کہے کہ اس کا یہ بچہ یہ کہے کہ میں فلاں اسکول میں پڑھتا ہوں, میں عظیم اسکول میں پڑھتا ہوں اور جھوٹ نہیں بولتا. آج کوئی میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ ایک کرائٹیریا کسی بھی اسکول کے اچھے اور برے ہونے کا یہ ہے کہ وہاں کا پڑھنے والا بچہ یہ کہے کہ میں بیکن میں پڑھتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں سٹی میں پڑھتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں تعمیر ملت میں پڑھتا ہوں, میں جھوٹ نہیں. بالکل, پہلے تو بڑے اچھے خوش خطی کے نمبر. یہ ریاض بھٹی صاحب ہیں جی, شادرہ لاہور سے. واہ, اچھا یہ اس نیٹ پہ سن رہے ہوں گے نا, یا فیس بک کے اوپر بھی سن لیتے ہیں. بالکل. اور عطا عباس نظر صاحب ہیں, تو یہ نظر کرم کی ہے بھئی عباس صاحب, عطا عباس صاحب آپ نے, اور ہم آپ لوگوں کے مشکور ہیں کہ آپ ہماری جو ہے وہ کھٹی میٹھی باتیں سن کر اس پہ پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. اور جزاک اللہ, بہت خوش رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے. جزاک اللہ جی. تو بات یہ ہے کہ وہی کہ تربیت والی بات, ماں باپ جو ہے ان کو اپنے پاس بچے کو رکھنا چاہیے پہلے 4-5 سال, تاکہ ان کی اچھی طرح ان کو اخلاق بھی سکھائیں. دیکھیں وہ صحیح ہے. اب جیسے میں جاپان کی مثال اکثر دیتا ہوں, جاپان میں جسے 5ویں جماعت ہم کہتے ہیں نا, اس وقت تک نہ وہ بچے اسکول میں کتابیں لے کے جاتے ہیں یا کچھ اور چیزیں, ان کو صرف ویلیو سکھائی جاتی ہیں, سڑک پہ چلنا سکھایا جاتا ہے, لوگوں سے بات کرنا سکھایا جاتا ہے, گھر کی صفائی کرنا سکھائی جاتی ہے, اور جو ٹریفک سینس ہے وہ سکھایا جاتا ہے, کھانا پکانا, چھوٹی موٹی چیزیں جس کو ہم ویلیوز کہتے ہیں, ہے نا, ہائی ویلیوز کہتے ہیں. لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے, کیئرنگ ہے, شیئرنگ ہے, دوسروں کا خیال کرنا ہے نا, بزرگوں کا خیال کرنا ہے, ماں باپ کا ادب کرنا ہے, وہ تو ہے یہ سکھایا جاتا ہے یہاں پہ. اور 5ویں کے بعد جا کر پھر ان کو جو ہے نا کمپٹیشن میں ڈالا جاتا ہے. اس سے پہلے تک ان کو پتہ ہے 5 جماعت تک ہم نے فیل ہی نہیں ہونا. جی اسی طرح سڑک پہ لے گئے, اور سکھانے کا طریقہ کیا ہے, پریکٹیکل. اور بالکل یہ جو میں گزرتا تھا اپنا 31 مارچ کو نتیجہ نکلتا تھا, وہ میرا ایک رشتہ دار تھا, اس کو بھی لے کر گیا, وہ بیچارہ بڑے ٹول شول کا بندوبست کر کے گیا تھا, نتیجہ آؤٹ ہونا ہے. اچھا جی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ جو فیل ہوتے تھے نا ان کا نام لیتے تو باقی سارے پاس. اچھا جی. اچھا, کیونکہ زیادہ پاس والے ہیں نا, کتنے نام لے آدمی. ہاں جی, وہ میرا کدھر نہیں تھا, وہ اس نے بندوبست کیا تھا کہ یار پاس ہو جانا انہیں, وہ فیل تو سارا تو پہلا نام, اور اس نے اسی پہ ڈانس کرنا شروع کر دیا. میں کیا اور ٹول دا چمڑا پار دے اس کو, پھر مذاق میں لوگ سارے جو ہیں وہ ڈھول کہتے تھے, کندھوں پہ اٹھا کے لے کے. اچھا, میں نے کہا یار ساری عمر اس کو پھر ڈھول ہی کہتے رہے. نہیں, اس کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے تھے, ہار پہنا. صاف ظاہر ہے کہ اس کو پیدل چلنے کی تو اس میں سخت نہیں رہی ہوگی. ہاں جی. اچھا, دوسرا ہمیں ہدایت اللہ دے, آخر میں ہم جو چند باتیں کریں گے, اپریل فول
یہ ہم بالکل ہمیں نہیں منانی چاہیے، یہ اور دفع کرو ویسے اس مرتبہ کسی نے منائی بھی نہیں، کچھ لوگ ہیں جی، اور اب جو ہے وہ ہو گیا ہے تو کوئی نہیں، اب جو ہے وہ لوگ ایسا جو ہے وہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور سب سے آخری بات پھر یہ ہے کہ یار ایک ہوتی ہے بات انڈرسٹینڈنگ کی، سمجھ کی، ایک دوسرے کو سمجھنے کی، تو ہمیں یہ چاہیے انفرادی طور پر بھی اور قومی سطح کے اوپر بھی کہ ایک دوسرے کو سمجھیں اور عقل سے کام لیں، اور تاکہ ہم اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ اچھا کر سکیں، جتنا بھی ہو سکے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی جو ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہلکی ہوں، جس طرح سے وہ ایک جملہ کہا گیا ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ دنیا کے ترازو میں تو بہت ہلکا ہے لیکن آخرت کے ترازو میں بہت بھاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایک چھوٹی سی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے جو ہماری آخرت جو ہے وہ جھوٹ بھی نہ بولے اور نہ جھوٹ پھیلائیں آگے، آج کل بڑا پھیلایا جا رہا ہے، ادھر سے سنی بات ادھر کر دی، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے، یہ مت کریں، بڑا سخت گناہ ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، پھر ہم اجازت لیں۔ بہت شکریہ۔ آج دل کر رہا ہے پاکستان زندہ باد کہنے کو، کہہ دیتے ہیں جی، پاکستان زندہ باد۔